नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने अपने दौरा पंजाब के बाद सिंध रवानगी का ऐलान कर दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुहेल आफरीदी ने 9 जनवरी बरोज़ जुमे की तारीख पैगाम लिखकर सवालिया अंदाज में पूछा है कि कराची सिंध तैयार हो। हम 9 जनवरी को इमरान खान साहब का पैगाम लेकर आ रहे हैं। तमाम पार्टी के दोस्तों से जुमे के दिन मुलाकात होगी। सुहेल आफरीदी PTI के बानी और असीर चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की नाज़रीन तैयारियां कर रहे हैं। इमरान खान ने 20 दिसंबर 2025 के रोज़ एक्स के जरिए सुहेल आफरीदी को मुखातिब करते हुए कहा था कि मैं सुहेल आफरीदी को पैगाम देता हूं कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े। पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठ खड़े होना होगा। और इसके बाद PTI ने 24 दिसंबर 8 में जलसा किया और ये स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए PTI का पहला बाकायदा इक़दाम था। 27 दिसंबर को वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से तनाज़ात में घिरे 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की पंजाब क़यादत से मुलाकात की। असीर रहनुमाओं के घर गए, वो कला से खिताब किया, पंजाब असम्बली गए और बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात और तनाज़ात लिए वापस पेशावर पहुंच गए। अब उनकी नज़रें कराची पर लगी हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के हवाले से उनकी ये सरगर्मियां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत भी मुतवक्के है। PTI के साबिक रहनुमा फैसल चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल भी इस हवाले से जमी बर्फ पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम PTI का कहना है कि डायलॉग का मामला महमूद खान अचकज़ई देखेंगे। हमें हिदायत तो स्ट्रीट मूवमेंट की है और नौजवान रहनुमा शफी जान के मुताबिक इस बार ये मूवमेंट नेक्स्ट लेवल होगी। सवाल यह है कि महमूद खान अचकज़ई और हुकूमत के दरमियान राब्ता होता है, मिल बैठने की बात होती है, तो इसके एजेंडे में कहीं भी इमरान खान के रिहाई का जिक्र नहीं है। एक न्यूज़ शो में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोखर कह चुके हैं कि मुज़ाकरात इमरान खान की रिहाई, जेल में मुलाकातों या फिर केसेस ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि मुल्क में सियासी अमल के बेमायनी होने और इस पर कम होते अवामी एतमाद से मुतालिक होगी। नाज़रीन, अब इस सारी सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ को ऐसे मुज़ाकरात कबूल होंगे या फिर मुज़ाकरात के दौरान PTI सड़कों पर होगी। सवाल ये भी है कि इस स्ट्रीट मूवमेंट के खद्दोखाल क्या होंगे। क्या मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से निकलने वाले कारकुनान कहीं पहुंचकर लॉन्ग मार्च की शक्ल में इस्लामाबाद का रुख कर पाएंगे या मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना ही काफ़ी होगा। हम इन सवालों के साथ PTI के रहनुमा और सुहेल आफरीदी की काबीना के अहम रुकन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर कानून आफ्ताब आलम को वेलकम करते हैं। वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। आफ्ताब साहब, ये फरमाइएगा कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां तो हम देख रहे हैं शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ये बताइएगा कि तैयारियों के बाद अब ये मूवमेंट जो है ये खुद कब शुरू हो रही होगी और इसका एजेंडा क्या होगा सर? इस तरह है कि स्ट्रीट मूवमेंट का तो अभी हमें कोई अगली कॉल के लिए हमारा जो है इंतजार है खान साहब का, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हमने चूंकि खान साहब का ये मैसेज जरूर हम तक पहुंचाया है कि आप स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें, तो हम उसकी तैयारी में हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है कैंपेन भी कर रहे हैं अपने हलकों में, अपने जिलों में, अपने रीजन्स में। और चीफ मिनिस्टर साहब जिस तरह उन्होंने दौरा किया हमारे PTI के जो पार्लियामेंटेरियंस थे, MPs थे पंजाब से, तो उनकी दावत के ऊपर तो वहाँ पे भी पंजाब में भी फिर चूंकि पार्टी ने उनको कहा है कि यहाँ पे भी आप एक्टिविटीज कर लें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जिस तरह देखा कि वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट में मेरा तो ये कहना है कि हमें कोई तैयारी की जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग तैयार हैं, सिर्फ खान साहब की कॉल की देर है। जी अच्छा, आप ये दावा कर रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन जाहिर है मौसम की सख्ती है, सर्दियां हैं और बारिश के बाद तो हम देख रहे हैं कि मौसम मजीद सर्द हो गया है। आपको लगता है कि जाहिर है अगले कुछ रोज़ में तकरीबन 58 रोज़ तकरीबन रह गए हैं, रमज़ान भी आने वाला है, आपको लगता है कि जो मोमेंटम जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि मौजूद है, इस वक्त बन चुका है, ये इतने महीनों तक रहेगा? क्योंकि अप्रैल ही में साजगार मौसम होगा वैसे तो, अगर किसी मूवमेंट की हम बाकायदा बात करें जो तहरीक बाकायदा तौर पर चल सकती है। देखिए, जहां तक मोमेंटम या तहरीक का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में वो किसी इस तरह की एक्सट्रीम वेदर का मोहताज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने पहले भी देखा होगा 2014 से हमारा मोमेंटम बना हुआ है और सख्त से सख्त गर्मी और सर्दी जो है वो हमें अपने उससे जलसों से या इन मामलात से नहीं रोक सकती। तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोमेंटम जो है वो इंटैक्ट है। और अच्छा, कुछ रुकावटें अगर सड़कों पर लगा दी जाएं वो तो रोक सकती है ना आपकी तहरीक को? क्योंकि लाहौर में जो कुछ हुआ उसके बाद तो आपने यही कहा कि रुकावटें खड़ी की गई थी, इसलिए लोग नहीं निकले बड़ी तादाद में बाहर।
ज़ाहिरी बात है कि लाहौर में तो जिस तरह हो सकता है आपकी नॉलेज में भी होगा कि सीएम साहब ने जब अनाउंस किया था तो 2-3 दिन पहले जो है वहाँ पे क्रैक डाउन शुरू हो गई थी और हमारे जहाँ जितने भी हमारे वर्कर्स थे, हमारे इवन सपोर्टर्स थे, इवन सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट थे, उनके खिलाफ जो है क्रैक डाउन किया गया। उनको बुरी तरीके से जो है बेइज्जत किया गया, उनको पाबंद सलासिल किया गया, उनको जोदोकोब किया गया। तो जाहिर बात है, लेकिन मेरे ख्याल में अब जो बात जो है वो बहुत दूर तलक निकल चुकी है। अभी इन मामलात में लोग जो हैं वो डरने या घबराने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह लोग निकलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खान साहब की फाइनल कॉल का जो है वो इंतजार है। अच्छा, खान साहब की फाइनल कॉल का वेट हो रहा है आफ्ताब साहब, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और हुकूमत के दरमियान जो बातचीत हो सकती है उसका इंतजार कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए रुके हुए हैं? जाहिर बात है कि खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो अचकज़ई साहब लीड कर रहे हैं तो उनको इख्तियार दिया हुआ है। अगर वो मुज़ाकरात कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि मुज़ाकरात देखें उनसे उन लोगों से किए जाते हैं जो कि इख्तियार रखते हों। ये जो लोग सामने हैं ये बेइख्तियार हैं बेचारे, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, और जिनके पास इख्तियार है वो मेरे ख्याल में बड़े गरूर और तकब्बुर का शिकार हैं। लेकिन इसी तरह का गरूर और तकब्बुर जो है वो फिरौन, नमरूद और हमान और बाकी सारे जो हैं सैकड़ों मिसालें हमारे सामने मौजूद है। आप लोगों के जो एहतजाज या जो कॉल्स रही हैं इमरान खान साहब की तरफ से, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। तरसीलात ज़र रोकने से फाइनल कॉल तक हमने देखा कि इमरान खान ने कई बार कॉल्स दी लेकिन कामयाब नहीं हुई। तो इस बार आफ्ताब साहब ऐसा क्या किया है आप लोगों ने, क्या आपको लग रहा है कि लोग बस फौरन से आप कहेंगे और लोग सड़कों पर निकल आएंगे सब भूल भाल कर? देखें जी, जहां तक ताल्लुक है इसमें इन्होंने खुद भी रोल प्ले किया है। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ की रिपोर्ट आप उठा के देख लें, 5,300 अरब की करप्शन, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावा लॉलेसनेस और गवर्नेंस के जो इनके इश्यूज हैं, और बिल्कुल लूट मार की बाजार जो है इन्होंने गरम कर रखी है। और इसके अलावा जो है इकानमी के हालात आप देख लें, आप जीडीपी रेशो आप देख लें, जीडीपी जो है वो कहाँ पे पहुंच गई, बेरोजगारी आप देख लें, आपकी इंडस्ट्री जो है, लोगों ने अपने फैक्ट्रियों को ताले लगा दिए हैं, यहाँ से रिलोकेट हो रहे हैं चाइना, बांग्लादेश और बाकी ममालिक में। और इस तरह आप जो इन्फ्लेशन है वो आपकी 78 सालों की रिकॉर्ड इन्फ्लेशन के रेट के ऊपर चली गई है। तो ये सारे मामलात हैं, महंगाई आप देख लें। अच्छा आफ्ताब साहब, आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात की। कुछ केपी की अगर हम बात करें तो केपी में सीटीटी की रिपोर्ट जो सामने आई है वो ये बताती है कि 2025 में सिर्फ एक साल के दौरान, जो पिछला साल है, दहशतगर्दी केस में 1588 वाकयात हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 502 अफराद की शहादतें हमारे लोगों की हुई हैं। तो आपको नहीं लगता कि ऐसा सूबा जहां अमन अमान की सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब हो, वहां के वजीर आला का फोकस जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट पर होना चाहिए है, या फिर अपने सूबे पर होना चाहिए, सूबे के मामलात पर होना चाहिए, सिक्योरिटी की, अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर करने पर होना चाहिए? सर देखें, खान साहब के 3.5 या 4.25 साल के दौर में यहाँ पे अमन और अमान था। क्यों? उनके पास कोई अलादीन का चिराग था। लेकिन आप देखें, ये सोचे समझे मंसूबे के तहत इस रीजन के साथ, इस सूबे के साथ हो रहा है। हमारे अमन और अमान को जो है जानबूझ के यहाँ पे कुर्बान किया जा रहा है। और जहां तक आपने पोलियो की बात की, तो देखें हमारा पुलिस जो है वो वल्नरेबल है। पुलिस आपका क्राइम के साथ फाइटिंग के लिए तो ट्रेन हुआ है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग दहशतगर्दी की नहीं होती। ये देखें, ये तमाम मुल्कों में इसी तरह होता है। दहशतगर्दी के साथ जो है वो आपकी आर्मी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। आई विश आफ्ताब साहब, एक तो मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आई विश कि जब आप पुलिस की शहादतों की बात करते हैं, हमको रिगार्ड करते हैं, इस चीज़ का बहुत एहतराम करते हैं, हमें अंदाज़ा है जिस तरह से वो अपनी जानें दे रहे हैं। और आज तो फैसल कुंडी साहब ने भी फरमा दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसको बदकिस्मती से दहशतगर्दी के मुकाबला करने के लिए जो दरकार असलहा है, जो सहूलियात है, वो नहीं है। हम बिल्कुल इस चीज़ को रिगार्ड करते हैं। बट आई विश कि जब आप वहाँ की पुलिस की कुर्बानियों की बात करते हैं तो आप अफवाज पाकिस्तान ने वहाँ पर जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो अभी भी दे रहे हैं, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, नाजरीन सुन रहे हैं, इस वक्त भी हमारी अफवाज कुर्बानियाँ दे रही हैं, न सिर्फ केपी के अमन अमान के लिए बलूचिस्तान में, बल्कि तमाम मुल्क के अमन अमान के लिए।
تو آپ ان کا بھی کبھی نہ کبھی ذکر کریں, یہ میری خواہش ہے. نیکسٹ ٹائم شاید آپ سے جب بات ہو رہی ہو تو آپ ایسا کریں. بہرحال بہت شکریہ آفتاب عالم صاحب, آپ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے بہت سارے معاملات. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ناظرین پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملیں گے آپ سے. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام میں اب کچھ ذکر ملکی معیشت کا. ناظرین, گیا برس 2025 نجکاری اقتصادی اصلاحات افراط زر میں کمی کے حوالے سے خاصا کامیاب رہا. مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں جی ڈی پی 3.71% ریکارڈ کی گئی. بیرونی قرضوں کی اگر بات کریں تو ان کی ادائیگی میں بہتری آئی اور عالمی کریڈٹ ایجنسیوں نے ریٹنگ بھی اپ گریڈ کی. ڈیجیٹل معیشت میں نمایاں بہتری دیکھی گئی, جہاں نئے مالی سال کی پہلی سہ ماہی کا اگر ذکر کریں تو اس میں ریٹیل ڈیجیٹل ادائیگیاں $592 ارب تک رہیں. مالی سال 2024-25 کے دوران ناظرین ترسیلات زر $30.3 ارب رہیں, جو بڑھ کر $38.3 ارب تک پہنچ گئی, یعنی ترسیلات زر میں 26% اضافہ ہوا. ایف پی آر موجودہ مالی سال مسلسل 5ویں ماہ ٹیکس ہدف پورا کرنے میں ناکام ہو گیا. مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں ٹیکس ریونیو میں 335 ارب روپے سے زائد کمی کا سامنا رہا. اسٹاک مارکیٹ کی بات کریں تو اس میں تاریخی تیزی دکھائی دی ہمیں, لیکن سب سے بڑھ کر ایک طویل عرصے سے جو پی آئی اے ہے اس کے متعلق اس کی نجکاری کو لے کر جو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کا عمل کہیں رکا ہوا تھا, وہ بالآخر طے پا گیا. لیکن سچائی یہ ہے کہ ایف بی آر ایک بار پھر ٹیکس وصولی کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. ناظرین, آج میڈیا میں رپورٹ ہونے والی خبروں کے مطابق ایف بی آر جولائی تا دسمبر 6,479 ارب روپے کے ہدف کے مقابلے میں 6,154 ارب روپے ہی وصول کر سکا, اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. ایف بی آر کی موجودہ مالی سال میں یہ مسلسل 5ویں ناکامی ہے, جس کے بعد مالی سال کی پہلی شش ماہی میں ٹیکس ریونیو میں کمی 335 ارب روپے تک جا پہنچی ہے. ایف بی آر نے صرف جولائی 2025 میں ہی اپنا ہدف پورا کیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف اگلے ہفتے ایف بی آر کی ٹیکس کارکردگی کا جائزہ بھی لے گا, اور ہو سکتا ہے کہ ہدف سے کم آمدن کے باعث حکومت کو اگلی سہ ماہی میں نئے ٹیکس کے لیے کہا جائے. ایک صورت شارٹ فال پورا کرنے کے لیے متبادل کے طور پر حکومتی اخراجات میں کمی کرنے کی تجویز ہے. حکومتی ٹیکس آمدن میں کمی سے بجٹ خسارے سمیت دیگر اہداف متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اس صورتحال میں حکومت کو کیا اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ ایف بی آر میں ایسی کیا اصلاحات لانا ہوں گی کہ اس کی مکمل ہوں؟ یہ جاننے کے لیے ہم رابطہ کر رہے ہیں ملک کے معروف ماہر اقتصادیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب سے. انہیں ویلکم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر شاہد صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ ظاہر ہے کہ اپنے اس انٹرو میں زیادہ بات جو ہے ہم نے ایف بی آر کی ہے, جو مسلسل اپنے اہداف حاصل نہیں کر پا رہا ہے. 335 ارب روپوں کا شارٹ فال ہے, اور یہ شارٹ فال بھگتے کا کون؟ سوال ہمارا آپ سے ہے. بہت شکریہ آپ کا. کہ بات یہ ہے کہ گزشتہ 30 برس پہلے جو حکومت تھی یا اس کے بعد کی جو حکومتیں آئیں, ایف بی آر میں اصلاحات کے جو وعدے وہ کرتی رہی ہیں, آج بھی کوئی وعدے کر رہی ہیں, اور اب یہ واضح ہے کہ 2029 تک بھی وہ نہیں کریں گے. اہداف ہو گئے. بنیادی بات یہ ہے کہ ہم شروع سے یہ کہہ رہے ہیں حکومتیں کہ وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے جو ایک مقررہ حد سے زیادہ ہے. معیشت کو دستاویزی بنائیں گے, کالے دھن کو سفید ہونے سے روکیں گے, اور ٹیکس کی چوری روکیں گے, اور ٹیکس اور جی ڈی پی کا تناسب بڑھائیں گے. تو وہی آج بھی بات کر رہے ہیں. اس وقت یہ بات کرتے تھے کہ کمپیوٹر کے ذریعے کریں گے, اب یہ کہتے ہیں جی انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی, ڈیجیٹلائزیشن. مگر کوئی ارادہ نہیں ہے. آج بھی جو پاکستان میں 3 بڑی پارٹیاں وفاقی صوبوں میں ہیں, تینوں کی منشور میں وہی باتیں لکھی ہیں جو میں نے آپ کو بتائیں. انہوں نے بھی کبھی عمل نہیں کیا, نہ ارادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور یہ بات اس لیے تشویشناک ہے کہ کچھ عرصے پہلے شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے یہ کہا کہ ایف بی آر ایک سال میں جو اس کو کرنا چاہیے اس سے 15,000 ارب روپیہ کم وصول کر رہا ہے. اگر اس پہ غور کریں تو یہی ہماری خرابیوں کی سب سے بڑی جڑ ہے, اور اس کو ہم کرنا نہیں چاہتے. مگر میں نے اس وقت بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, بیچ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے صرف ایف بی آر کی بات کی ہے, صوبے بھی تو ہے نا, اور دوسرے تو وہ ملا کے بنتے ہیں تقریباً 25,000 ارب روپیہ سالانہ کم. اگر اس پر عوامی دباؤ بڑھایا جائے, میڈیا اس میں عوام کو بیدار کرے, اور یہ حکومت پر دباؤ پڑ جائے, تو پاکستان کی اور پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی قسمت بدل جائے گی. مگر اشرافیہ یہ نہیں کرتی, اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا وہ گٹھ جوڑ ہے, وہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے خود انحصاری کی طرف جائے. اس لیے
جب آپ نے کہا یہ 335 ارب روپے کا ہدف حاصل نہیں ہوا تو اس کے لیے تو بہت سے آسان طریقے، تعلیم کا بجٹ کم کر دیں، صحت کا بجٹ کم کر دیں، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر دیں، یہ وہ راستے ہیں، یا پیٹرولیم لیوی بھتے کو بڑھا دیں، یہ راستے وہ اختیار کرتی رہی ہیں، آئندہ بھی کریں گی، مگر اس سے یہ ہوگا کہ معیشت لڑکھڑاتی رہے گی، غربت رہے گی، بے روزگاری رہے گی۔ آپ کو بھی علم ہے کہ 26 ملین بچے اور میرے عام آدمی پستا رہے گا۔ بالکل تعلیم کے میدان میں کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، آپ بجا فرما رہے ہیں، کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، ہیلتھ کے ہمارے کتنے ایشوز ہیں، لیکن ہم نہیں ان کو کر پاتے ہیں، صرف بجٹ کی کمی کا، اور کبھی بجٹ ہوتا بھی تو چوری ہو جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر بہت سارا پیسہ۔ ارے جب یہ پیسے کی چوری ہونے کی بات ہوتی ہے، اشرافیہ کی بات ہوتی ہے، کچھ ایسے لوگوں کی بات ہوتی ہے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں، تو سر آپ کو بھی یاد تو پڑ رہا ہوگا، تھوڑا سا میں دہرا بھی دیتی ہوں ناظرین کے لیے، گزشتہ برس جولائی کے مہینے میں سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے برائے ریونیو، اس کے سامنے ممبر ایف بی آر حامد عتیق صاحب نے سر ایک بیان دیا تھا ڈاکٹر صاحب کہ 2 برسوں میں 22 خرب روپوں سے زائد کی ٹیکس چوری ہوئی ہے۔ راشد ننگلیار صاحب کی اگر بات کریں تو انہوں نے نومبر 25 میں فرمایا کہ صرف ٹائل سیکٹر میں سالانہ 30 ارب روپوں کی ٹیکس چوری ہوئی ہے۔ چوری کا پتہ سر چل جاتا ہے، یہ حساب کتاب سب کے پاس ہوتا ہے، ایف بی آر والوں کے پاس، باقی لوگوں کے پاس، کہ کتنوں کی چوری ہوئی ہے۔ یہ چوری کر کون رہا ہے؟ اگر ان کو پتہ ہوتا ہے تو پھر پکڑتے کیوں نہیں ہیں ان کو؟ یہ ان کا پتہ ہی نہیں چلتا چوروں کا۔ دیکھیے اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ حکومت کو پتہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے، پارلیمنٹ کے ممبران کو بھی پتہ ہے، اس لیے کہ ملک میں بینکوں میں جو ڈپازٹ ہے اس کی تفصیل آپ کے پاس ہے، لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس تفصیلات ہیں، لوگوں نے جو ہے انویسٹمنٹ بانڈ میں پیسہ لگایا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں لگایا، ہر چیز پاس ہے، ایسے وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ممبران پارلیمنٹ اور ممبران صوبائی اسمبلیاں انآفیشیلی باہر یہ بات کرتے ہیں کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ اب آپ نے بھی کہا کہ جی وہ 2200 ارب کی بات کر رہے ہیں، ارے بھائی پرائم منسٹر صاحب تو 15,000 ارب کہہ رہے ہیں، میں 25,000 ارب کہہ رہا ہوں، تو وہ تو جنہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی نے 2200 ارب کہا، وہ ذرا بات سوچ سمجھ کے بات کریں، 15,000 ارب تو صرف ایف بی آر کی ہے جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی نہیں مانتے ہیں۔ بجا فرما رہے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلیاں، تمام سیاسی بڑی پارٹیاں جن کے منشور میں یہ ہے، وہ ایف بی آر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایس سی سی پی، نیب، یہ سب نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ اشرافیہ کے مفادات پر زر پڑتی ہے، اور اگر پاکستان کی قسمت بدلنی ہے تو یہ عام ترین بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ یہ 25,000 ارب روپیہ کی یہ چوری ہو رہی ہے۔ 10,000 ارب روپیہ ہمارے ملک کی بچتیں کم کر رہے ہیں کیونکہ ہم سرمایہ کو باہر بھیج رہے ہیں، اور ملک کی سرمایہ کاری کو 12,000 ارب روپے سال ہے، یا فگر دیکھ لیجیے 3 میں نے آپ کو بتا دی، اس کا امپیکٹ کہاں جاتا ہے؟ 7,000 ارب روپے تو تعلیم اور صحت کا بجٹ کم ہو گیا، 6,000 ارب روپے ترقیاتی اخراجات میں کم ہو گیا، باقی آپ نے جو ہے بجٹ خسارہ کر کے قرضے لے لیے، بینکوں سے قرضے لینے شروع کر دیے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی، میں ایک فگر دوں تو لوگ پاکستانی کو پتہ ہونی چاہیے، دیکھیے میں نے دنیا بھر میں بہت ٹاپ پوزیشنز پہ کام کیا، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، اور خود پاکستان میں نے ساری زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، ساری دنیا میں، کہ بینک جن کا کام قرضے دینا ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، تھوڑی بہت وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ آج پاکستان کی فگر ہے کہ 13,000 ارب روپے کے بینکوں نے قرضے دیے ہیں مجموعی طور پر، اور 36,000 ارب روپیہ کی سرمایہ کاری کر دی کہ جی بجٹ خسارہ ہم پورا کر دیتے ہیں۔ ایسا تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ بجٹ خسارہ بینکوں سے پورا کر رہے ہیں اور قرضے نہیں دے رہے تو معیشت کیسے ترقی کرے گی؟ دنیا میں تو یہ بھی نہیں ہوتا نا سر، دنیا میں تو یہ بھی نہیں ہوتا جو پاکستان میں ہوا ہے، اور بہت بار ہوا ہے کہ گزشتہ برس ایک رپورٹ جو سامنے آئی وہ یہ کہتی ہے کہ 59 لاکھ ٹیکس پیئرز میں سے 43%، 43% ڈاکٹر صاحب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس گوشواروں میں اپنی آمدنی جو ہے وہ صفر ظاہر کر دی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ کلچر بھی نہیں ختم ہو پا رہا نا سر، دنیا میں اور کہیں اگر ہوتا ہے تو ہمیں ضرور سمجھائیں، بتائیں کہ کیسے لوگ اتنا سارا ٹیکس جو ہے وہ چوری کر جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اپنی آمدنی صفر ظاہر کر دیتے ہیں، اور وہی آپ والی بات کہ اثاثے ان کے کروڑوں اربوں میں ہوتے ہیں۔ سر دیکھیے 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں جی سر، اس کو تصویر کا دوسرا، اگر ایک پراپرٹی پاکستان میں مثال کے طور پر 20 کروڑ روپے کی ہے، ایف بی آر نے کہا جی یہ 3 کروڑ کی ہے، تو 3 کروڑ میں بکتی ہے، تو وہ جو 17 کروڑ ہے وہ چوری کا پیسہ ہوتا ہے، وہ کہاں جاتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ دوسرے یہ کہ ہمارے یہاں جو ریمیٹنسز آتی ہیں جس کو ہم شور کرتے ہیں کہ بہت ریمیٹنسز آ گئی، وہ $1 لاکھ کی ریمیٹنس پر ٹیکسوں میں نقصان ہوتا ہے 45 لاکھ روپے کا، یہ 2 بات آ رہا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بھارت جیسا ملک جو ہے ان کی برآمدات ہم سے 25 گنا زیادہ ہیں، مگر ریمیٹنس سے 3 گنا ہے۔ بات یہ تھی کہ کھیل یہ ہوتا ہے کہ چوری کا پیسہ باہر جاتا ہے، وہ ریمیٹنس میں آ جاتا ہے۔ ایک قانون ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4),
اس میں یہ ہوتا ہے کہ باہر سے جو پیسہ آتا ہے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ یہ ڈرائیور نے $2 لاکھ کیسے بھیج دیا ابو دھابی سے یہاں تک. تو بات یہ تھی کہ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے. لیکن جو تصویر کا دوسرا میں نے کہا تھا وہ بتا دوں, 9 کروڑ لوگ ایسے ہیں بیچارے جن کی آمدنی کم ہے, ڈرائیور ہے, چوکیدار ہے, ماسیا ہے, گھریلو, وہ ان سے موبائل پر آپ ایڈوانس ٹیکس لے لیتے ہیں, حالانکہ قانون ان سے ٹیکس نہیں لے سکتے. دوسرے آپ کے علم ہے کہ 6 لاکھ روپے سالانہ سے کم جس کی آمدنی اس پہ ٹیکس نہیں ہے. تو اگر ایک خاتون ہے, کوئی ریٹائرڈ ہے, اس نے بینک میں 20 لاکھ روپے جمع کر دیے, اس کو 2 لاکھ روپے منافع ملا, اس پر 30% ٹیکس ہے کہ جی آپ نے ریٹرن فائل نہیں کی. ارے بھائی تو اس کی تو آمدنی نہیں 6 لاکھ کی. تو میرا کہنا یہ تھا کہ 9 کروڑ وہ لوگ موبائل پہ دے رہے ہیں, لاکھوں خواتین ریٹائرڈ لوگ اپنے بینکوں کے پیسے پہ 30% ٹیکس دے رہے ہیں, اور جنہوں نے زیادہ پیسہ لگایا ان کو 45% ٹیکس لگا دیا, وہ باہر پیسہ بھیج رہے ہیں. یعنی اتنا بڑا ملک جو کہ اس خطے کا سب سے طاقتور, سب سے خوشحال ملک بن سکتا تھا, اشرافیہ کی معیشت اور اشرافیہ کا IMF کے ساتھ گٹھ جوڑ, اور IMF چاہتا ہے کہ پاکستان رینگتا رہے تاکہ ہم ان کے قرضوں کی. جناب فرمائیے. لیکن یہ بہرحال ایک المیہ ہے جو ہمارے ملک کے ساتھ معیشت کے نام پر اور FBR سے قرضے لینے کے نام پر, اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ IMF کا بھی کے لوگوں کا بھی یہاں کے لوگوں کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے, تو دکھائی یہ دیتا ہے کہ آنے والے سال میں بھی کوئی بہت زیادہ اچھی خبریں جو ہیں وہ معیشت کے میدان سے, خاص طور پر FBR کی طرف سے یا IMF کی طرف سے ہمارے لیے نہیں آ رہی ہوں گی. بہرحال ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا, سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بس پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. ویلکم بیک. ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں ان گمنام محافظوں کی جنہیں ہم تبھی جانتے ہیں جب ان کا گولیوں سے چھلنی بدن گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ اس نے وطن کی حفاظت کا جو وعدہ پاس آؤٹ کے وقت کیا تھا اور اس وعدے کو پورا کر دیا. 2025 بلوچستان کے امن و امان کے لیے ناظرین ایک انتہائی مشکل اور خونریز سال ثابت ہوا تھا. مختلف سیکیورٹی رپورٹس اور حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں دہشت گردی کے واقعات میں گزشتہ سالوں کے نسبت نمایاں اضافہ دیکھا گیا. گئے برس دہشت گردی کے واقعات میں شہریوں اور فورسز اہلکاروں سمیت مجموعی طور پر 827 افراد جام حق ہوئے, جبکہ 745 دہشت گرد مارے گئے. صوبائی حکومت کی جانب سے جاری رپورٹ کہتی ہے کہ بلوچستان میں 2025 کے دوران دہشت گردی کے 940 واقعات پیش آئے. ان واقعات میں 287 سیکیورٹی اہلکاروں نے اپنے فرض کا قرض خاکی وردی کو اپنے لہو سے رنگ کر چکایا, جبکہ ان واقعات میں 440 شہری شہید اور 1349 زخمی ہوئے. صوبائی حکومت کی رپورٹ کے مطابق 2025 کے دوران بلوچستان میں 6 خودکش حملے بھی ہوئے, جبکہ ٹارگٹ کلنگ, فائرنگ, بم دھماکوں, IED, دستی بم, راکٹ اور بارودی سرنگوں کے درجنوں حملے الگ تھے. گزشتہ برس دہشت گردی کے سب سے زیادہ 109 واقعات تربت میں رپورٹ ہوئے, جس کے بعد 88 کلات, 75 آواران, 65 کوئٹہ, 57 مستونگ اور پنجگور میں 43 حملے ریکارڈ کیے گئے. رپورٹ کہتی ہے کہ بم دھماکوں کے 265, دستی بم حملوں کے 213, سرکاری عمارتوں کو آگ لگانے کے 93 اور ریلوے ٹریک پر حملوں کے 27 واقعات ہوئے, جبکہ متعدد بار جعفر ایکسپریس کو بھی نشانہ بنایا گیا. دہشت گردوں نے ناظرین 3 بار پولیو ٹیمز, 27 بار موبائل ٹاورز, 8 بار گیس پائپ لائنز اور دیگر قومیتوں کے اہلکاروں پر 27 حملے کیے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز اور CTD نے 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے, جن میں 745 دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا. گئے برس اس لڑائی میں جوانوں سے لے کر پاک فوج کے کیپٹن, میجر اور کرنل رینک تک کے افسران شہید ہوئے. ناظرین, امن و امان پر نظر رکھنے والے تھنک ٹینک سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں ہمیں کہ بلوچستان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, بلوچستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات 100% بڑھ چکے ہیں. بہت ساری وجوہات کے ساتھ ساتھ اگر بلوچستان کے معدنی وسائل, جن میں $6 ٹریلین کے صرف ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں, انہی پر نظر ڈال لی جائے تو دہشت گردی کا ایک بڑا سبب سمجھ میں آ جاتا ہے. لیکن بھارت کی, ہمارے پڑوسی کی, ہمارے ہمسائے کی یہ پوری کوشش ہے کہ افغانستان کی سہولت کاری سے بلوچستان میں دہشت اور وحشت کا کھیل کھیلا جاتا رہے. بلوچستان نے ان چیلنجز کے ساتھ 25 کو الوداع کیا, اور آج ہم نئے برس کے پہلے دن بلوچستان کے چیلنجز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسی ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے ہیں معروف دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ. نوازش سر, یہ فرما دیجیے گا کہ جو نیا سال ہے بلوچستان کی سیکیورٹی کے بڑے چیلنجز اس میں کیا ہوں گے, کیسا رہے گا یہ سال بلوچستان کے لیے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے پہلے پورے پاکستان کے پاکستانیوں کو نئے سال کی مبارک, اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اگلا سال ہم سب کے لیے پاکستان میں بہت اچھا ہو, ہماری اکانومی کے لیے,
یہ جو لان کی خراب حالات ہیں ٹیررزم کے لیے اس سے بہتر ہو اور ملک میں امن ہو. دیٹس مور امپورٹنٹ. اب بات یہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ 2025 has been very difficult year. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جب مارک حق کے بعد سے جو جس طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے قوم کو یکجا کیا، اس کے بعد ہم نے مارک حق میں اس کو شکست پائی دی، اس کو وہ ہضم نہیں ہوئی ہے. اور یہ تو آپریشن آپ اس نے پراکسیز کو یوز کرا. اس سے پہلے بھی اگر یاد ہو کہ یہ سب سے انڈیا اس سے پہلے بھی یہ پرابلم کرتا رہا افغانستان کے ساتھ مل کے، اور وہاں پر ٹیررزم کرتا رہا، کراس بارڈر ٹیررزم اتنی زیادہ، بلکہ کبھی اتنے نہیں ہوتے. ہماری کافی تو آفیسرز ٹوپس کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، لیکن ہم نے خواریوں کو مارا بھی بہت ہے اس کانٹیسٹ میں. اور پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تقریباً 250 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر ڈے ہو رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا. اور یہ اوور پاکستان کی بات کر رہا ہوں. لیکن اب جس طریقے سے سٹارٹ ہوا ہے، اس میں آپ کے سامنے وہاں پر ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے لیے ایک نیا بہت اچھا پیکج بنایا گیا ہے، اور وہ پیکج اب سرداروں کو نہیں دیا جا رہا، بلکہ وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ہر ڈسٹرکٹ کو کافی بگ اماؤنٹ دیا جا رہا ہے اس ایریا کے ڈیولپمنٹ کے لیے، جہاں پر ہر چیز ہو، وہاں پر روزگار بھی ہو، انڈسٹری بھی ہو، روڈ بھی بنی ہو، ہیلتھ فیسلٹی بھی ہو، تاکہ لوگوں کو جو یہ ہاسٹل ایجنسی ان کو اپنی لورنگ کر لیتی ہیں پیسے ہوئے تو وہ نہیں ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جس طریقے سے اب آپریشنز ہو رہے ہیں، پلاننگ کی جا رہی ہے، یہ 1-2% رہ گئے ہیں. آئی ایم شیور کہ یہ اب آپ دیکھیں گے بہت بہتر حالات ہوں گے. اور اس پہ فوج نے تہیہ کیا ہوا ہے. فیلڈ مارشل نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم نے تہیہ کیا کہ ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے، جو قربانی دینی پڑے گی، جو شہادت دینی پڑے گی دیں گے، لیکن ایک ایشو ہے ایلیگل سیپٹم، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. ارے سر، جب نئے سال کی نئی امیدوں کی بات ہو رہی ہے، نئی اسٹریٹجیز کی بات ہو رہی ہے، تو سر اس سال گوادر ایئرپورٹ کے بین الاقوامی پروازوں کے لیے بڑے کارگو اور ٹرانزٹ ہب کے طور پر سامنے آنے کی سر توقع کی جا رہی ہے. ریکوڈک کی بات ہو رہی ہے، جس میں بیرک گولڈ کے پہلے مرحلے کے لیے جو تعمیرات اور مشینری کی تنصیب ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ مکمل ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے. گوادر کے فری زون سے پروڈکشن شروع ہونے کی توقع کی جا رہی ہے. یعنی اب کی برس جو ہے 2026 میں چیلنجز جو ہیں، جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑے مختلف ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ شدید بھی ہوں گے یہ چیلنجز ان ساری ڈیولپمنٹس کو لے کر؟ دیکھیں، چیلنجز آر ڈیفیکلٹ اس لیے کہ یہی سب سے بڑے ہمارے دشمن کو تکلیف ہے کہ پاکستان، دیکھیں ایک یاد رکھیں، پاکستان ایک واحد اسلامک نیوکلیر ملک ہے. نمبر 2، ہماری فوج بہت پروفیشنل لڑاکا ہے، جو ہم نے مارکے حق کے بنیادی مقصود میں بتا دیا. تھرڈ یہ کہ ہماری جیو اسٹریٹجک لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے، جسے ہمیں کوئی دنیا میں اگنور نہیں کرتا. اب اگر ہم اکنامک ترقی سی پیک سے کرتے ہیں، گوادر پورٹ سے کرتے ہیں، یا مائنر ملر جو ابھی ہمارے فیلڈ مارشل نے پہ اسلام آباد میں یاد ہے بہت بڑی کانفرنس بھی کی تھی، میں نے خود بھی اٹینڈ کی تھی. اس کے بعد وہاں پر ابھی آپ کے سامنے مائنر ملر کی ایکسپلوریشن ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ ہم آف شور ڈرلنگ کے لیے اپنی بہت کمپنیاں بھیجیں گے جو آئل اور گیس کے لیے ڈرلنگ کریں گے. اٹس اے بگ اکنامک جمپ. یہ تکلیف ہے، اگر اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کریں گے. یہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے لیے ہمیں کائنیٹک آپریشن بھی کرنے پڑیں گے اور ہمیں ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے. دونوں سائبرٹائز کریں گے انشاءاللہ. اس میں رکاوٹ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، 2025 پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو غیر مقامی افراد یا سیٹلرز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی جو ٹارگٹ کلنگ ہے اس میں 100% اضافہ ہوا ہے. یعنی سبھی غریب، دہاڑی دار اور مزدور پیشہ ور لوگ تھے جن کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ان کی زندگیاں ان سے چھینی گئیں. دہشت گرد کے مقاصد کیا ہیں؟ کیوں سر ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جو مزدوری کے لیے آتے ہیں، بلوچستان کا رخ کرتے ہیں، سیٹلرز ہوتے ہیں؟ سر بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے دہشت پھیلائیں اور یہ وہ پریشانی پھیلائیں، دہشت گردی پھیلائیں، ہراسمنٹ پھیلائیں، لوگ ڈریں، لوگ کام کرنے کے لیے نہ آئیں. کام کرنے کے لیے آئیں گے ظاہر کا ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. یہ بیسک مقصد ہوتا ہے. فوج اپنا کام اور سیکورٹی فورسز پورا کرتی ہیں، لیکن دیکھیں جہاں پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ بھی اپنا کام، خاص طور بلوچستان کی اگر بات کریں تو وہاں حکومت کو فل سپورٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو. ان کی بھی سرفراز بختی سے بہت اچھا کام کریں، ڈیولپمنٹ کا کام کریں. ہمیں کسی حالت میں اس پہ گیو اپ نہیں کرنا. گیو اپ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ کریں، روڈ ڈیولپمنٹ کریں، ہاسپٹل بنائیں، انڈسٹری لگائیں، ایجوکیشن کو پڑھائیں، تاکہ لوگوں کو نہیں چاہیے
یہ اگر آئے گی اور ساتھ ہم کائنیٹک آپریشن بھی کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلا سال مجھے تو بہت یقین ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی بھی کم ہوگی، پاکستان میں سیکورٹی انوائرمنٹ بھی ہوں گی، فرینڈلی بزنس انوائرمنٹ بھی ہوں گی، اور پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی. یہ ساری چیزیں آئیں گی. اس کے ساتھ اس وقت جو جتنی کوئٹہ بلوچستان میں ڈیولپ ہوئی ہے، مائن منرل کی ایکسپلوریشن کر رہے ہیں، آف شور ڈرلنگ ہونے لگی ہے، ابھی بھی کافی زیادہ 10 ملین مکعب فٹ آپ کو گیس اپنے پاکستان اور ایک دفعہ اور نکلی ہے. تو یہ چیزیں پاکستان کو بہت اوپر لے کے جائیں گی. یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ دہشت گردوں کی جانب سے جو جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے ڈرونز ہیں، ان کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے، حملے کیے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہمارے نوجوانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں، بھرتی کر رہے ہیں، اپنی ٹیمز میں شامل کر رہے ہیں، ان اقدامات نے آپ کو نہیں لگتا کہ سیکیورٹی اداروں کے چیلنجز جو ہیں یہ مزید بڑھا دیے ہیں؟ اور کچھ میرے لیے، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتائیے گا کہ ان تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہماری فورسز خاص طور پر ان کو کس طرح سے ٹریننگ دی جا رہی ہے، کس طرح سے جدید ہتھیاروں سے، جدید ٹیکنالوجی سے ان کو لیس کیا جا رہا ہے؟ سر دیکھیں، ہماری مسلح افواج فلی ٹرین ہے، اور وہ ہم نے مار کے حق میں دنیا کو بتا دیا کہ انفارمیشن وارفیئر میں، ٹیکنالوجی میں، سائبر وارفیئر میں، ٹھیک ہے، یہ ہر چیز میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. دا اونلی پرابلم از کہ پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں کاؤنٹر میجرز کرنے چاہیے. دیکھیں، فوج کائنیٹک آپریشن کر رہی، فوج کا یہی کام ہے. جی سر. اب اس کے لیے کاؤنٹر، اگر سوشل میڈیا چل رہا ہے تو آپ نے جو کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کرنے ہیں وہ حکومت کا کام ہے کہ آپ 200 بچے امپلائی کریں، اچھا علمی کے نیریٹو کو کاؤنٹر کریں اور اپنا نیریٹو بلڈ کریں. بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، آپ سے منڈے کے روز دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی، خیال رکھیے گا.